हदीस पाक में आता है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, आप फरमाती हैं कि एक दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर तशरीफ लाए और बिस्तर में आराम फरमाने लगे। तो कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो हुजूर नहीं थे। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैं यूं समझी कि शायद उनका दिन ये हुआ है कि किसी और ज़ौजा के साथ रात गुजारे। तो मैं उनके पीछे गई। जब हुजूर को देखा तो हुजूर कब्रिस्तान में दुआ फरमा रहे थे और इस्तिग़फ़ार कर रहे थे, मर्दों और औरतों के लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैं वापस आई और जब मैं वापस कमरे में आई तो मुझे सांस चढ़ा हुआ था। मेरे पीछे हुजूर अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले आए। आपने फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने, ऐ आयशा तेरी ये हालत क्यों है? वो अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं तो समझी थी कि शायद आपको किसी और ज़ौजा की तलब है, आप वहां पर तशरीफ ले गए। हुजूर ने फरमाया, सुन ऐ आयशा, क्या तू ये देखती है कि अल्लाह और उसका रसूल तेरी हक तलफी करे? फरमाया, मैं किसी और ज़ौजा के पास नहीं गया था, मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे और फरमाने लगे कि ये शबे बारात की रात है, 15 शाबान की रात है और इस रात में अल्लाह ताला बनु कल्ब के बकरियों के बालों के तादाद के मुताबिक लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। और ये जो कबीला है, कबीले बनु कल्ब, इस कबीले के पास सब कबीलों से ज्यादा बकरियां थी। तो जितने बकरियों के बाल है उसके तादाद से भी बढ़कर अल्लाह ताला लोगों की बख्शिश फरमाता है। यानी कि ये बख्शिशों की रात है, छुटकारे की रात है। और दूसरा इसका माना जो है वो है फैसला और नसीब। और इसको शब बारात कहने की वजह भी ये है कि इस रात में एक रिवायत के मुताबिक फैसले लिखे जाते हैं। इस साल में किसने मरना है वो लिखा जाता है, किसको रिज़्क़ दिया जाना है वो लिखा जाता है, किसको औलाद मिलनी है ये लिखा जाता है। तो इस रात में फैसले होने हैं, इसलिए इस रात को शब बारात की रात कहते हैं। मालूम हुआ कि ये रात आम रातों की तरह रात नहीं है और जिस तरह हम दूसरे रातों को गुजारते हैं इस तरह इस रात को गुजारना नहीं चाहिए। क्योंकि हदीस पाक में आया है, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया कि 15 शाबान की जो रात है इस रात में इबादत करो और दिन को रोजा रखो। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने हुजूर को इस माह के अंदर रमजान के अलावा किसी माह में भी ज्यादा रोजे रखते हुए नहीं पाया। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस माह में सबसे ज्यादा रोजे रखा करते थे। जब उनसे पूछा गया कि या रसूल अल्लाह आप क्यों इतने रोजे रखते हैं, तो वो फरमाने लगे कि इस माह में अल्लाह ताला के यहाँ अमाल पेश किए जाते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हो तो मैं रोजे की हालत में हूँ। दूसरी हदीस में आता है कि हुजूर ने फरमाया कि इस माह में जो है ना, इस रात को बंदे की अजल को लिखा जाता है कि इसने कब मरना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरी मौत का वक्त लिखा जाए या इस साल में मुझे मौत आए तो मैं रोजे से। मालूम हुआ कि इस रात को आम रातों की तरह नहीं गुजारना चाहिए, इसमें इबादत करनी चाहिए और दिन को रोजे का इत्मीनान करना चाहिए। वैसे भी जहाँ पर अल्लाह ताला के जिक्र के लिए लोग जमा होते हैं वहाँ पर अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती है। इसी के मुताल्लिक से हदीस पाक में आता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बाज़ फरिश्ते, ये जो मुनकर नकीर है, जो फरिश्ते अमाल नामे लिखते हैं, इनके अलावा बाज़ फरिश्तों की अल्लाह ताला ने ड्यूटी मुकर्रर की है। वो हर वक्त सफर में होते हैं, सफर करते रहते हैं। तो वो फरिश्ते घूमते हैं, जब एक जमात पर गुजरते हैं जो अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे होते हैं तो वो फरिश्ते उस जमात को आसमान तक अपने घेरे में ले लेते हैं। फिर अल्लाह ताला उनसे पूछता है कि फरिश्तों, तुम बताओ कि मेरे बंदू को तुमने किस हालत में छोड़ा है। वो फरिश्ते अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने जमात को इस हालत में छोड़ा है कि वो तेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह ताला उनसे पूछता है, क्या उन्होंने मुझे देखा है? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि या बारी ताला, आपको नहीं देखा। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर वो मुझे देखते तो उनकी क्या हालत होती। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि वो इससे भी ज्यादा तेरी पाकी बयान करते, तस्बीह और तहमीद बयान करते। फिर अल्लाह ताला पूछता है, ऐ फरिश्तों, को किस चीज से पनाह तलब कर रहे थे?
فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دیکھتے تو ان کی کیا حالت ہوتی. تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر جہنم کو دیکھتے تو اس سے اور بھی دور بھاگتے, جہنم سے نفرت کرتے. تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز کو طلب کر رہے تھے, کس چیز کو مانگ رہے تھے. فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ جنت کو مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے انہوں نے جنت کو دیکھا ہے. عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دیکھتے تو ان کی کیا حالت ہوتی. تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ اس سے بھی بڑھ کر تیری عبادت کرتے اور جنت کو طلب کرتے. تو اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو, میں نے ان سب کی بخشش اور مغفرت کر دی ہے. سبحان. اس پر فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ ان میں سے تو فلاں 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 بھی بیٹھا تھا اس جماعت میں جو کہ ذکر کے لیے نہیں آیا تھا, اپنے کسی ضرورت کے لیے آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سن اے فرشتوں, جو ان مجلس والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے میں ان کو بھی وہی مرتبہ دیتا ہوں جو اس مجلس میں ذکر کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کی مجلسوں میں صرف بیٹھنا ہی یہ بخشش کا سبب بن جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا تو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر ارشاد فرمایا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا, کہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو. ایک اور مقام پر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, کہ جب تم نماز مکمل کرو تو تم بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کرو, کھڑے بھی اللہ کا ذکر کرو, پہلو کے بل بھی اللہ کا ذکر کرو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ سفر میں ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرے, جب بندہ حضر میں ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرے, جب بندہ بیمار ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرے, جب صحت یاب ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرے, جب اس پر غربت آئے تب بھی اللہ کا ذکر کرے, جب وہ مال والا ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرے. یعنی کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. تو یہ جو ہم اس بابرکت رات میں جمع ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یقیناً ہوئے ہیں, لیکن یہ ایک رات میں جمع ہونا ہمارے لیے کافی نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کی طرح ہر روز جو 5 وقت کی نماز ہوتی ہے اس میں شرکت کریں, مسجد کو آباد کریں. مسجد کو آباد کرنے والوں کے بارے میں ایک حدیث پاک میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے. کوئی کسی کے گھر کو آباد کرتا ہے, کوئی گناہوں کے اڈے کو آباد کرتا ہے, کوئی دکان کو آباد کرتا ہے, لیکن خوش نصیب ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا گھر آباد تب ہوتا ہے جب بندہ 5 وقت کی نماز پڑھنے مسجد میں آئے. مسجدیں تو بن گئی ہیں لیکن اس میں بندے نہیں ہوتے. تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کی طرح ہر روز ہم 5 وقت کی نماز یہاں پر باجماعت ادا کریں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا جب ارادہ ہوتا ہے کہ میں زمین والوں کو عذاب دوں تو میں ان میں ایسے بندے دیکھتا ہوں جو میرے گھر کو آباد کرتے ہیں, ان میں ایسے بندے دیکھتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں, ایسے بندے ان میں مجھے نظر آتے ہیں جو رات کے آخری حصے میں استغفار کرتے ہیں. جب میں ان کی طرف نظر کرتا ہوں تو میں ان سے عذاب کو پھیر دیتا ہوں. معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے گھر کو آباد کرنا یہ عذاب کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے. یہ جو گھروں کو آباد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھروں کو جو لوگ آباد کرتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے سبب ہی ہم پر عذاب نہیں آ رہا, کیونکہ جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں جو آج کل گناہ ہو رہے ہیں اس طرح گناہ جو پہلی امتوں نے کیے تھے ان پر اسی وقت عذاب آ گیا تھا. یہ شاید ہو سکتا ہے یہ نیک جو لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں, رات کے آخری حصے میں اٹھ کر استغفار کرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, ان کے سبب ہم پر عذاب نہیں آ رہا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کریں. فرض نماز جو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی ہے, اتنی تاکید آئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں ایک بندے کو کہوں کہ تو اذان دے اور اس کے بعد میں جماعت کا انتظار کروں. جو لوگ جماعت کے لیے نہ آئے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جا کر آگے رہا, لیکن مجھے ان میں موجود بچوں اور عورتوں کی حیا آتی ہے. ان کا مجھے خیال آتا ہے کہ ان گھروں میں وہ بھی موجود ہے جس کی وجہ سے میں ٹھہر جاتا ہوں. یعنی کہ اتنی سخت تاکید آئی ہے.
حتیٰ کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق جو ہے یہ نماز ہے، اور بالخصوص فجر اور جو عشاء کی نماز ہے، یہ جو منافقین تھے ان پر باری ہوتی تھی، وہ یہ نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ جو فجر اور عشاء کی نماز میں شامل نہیں ہوتا وہ منافق ہے، کیونکہ منافقہ پر یہ جو نمازیں ہیں یہ گراں ہوتی تھی۔ تو یہ جو راتیں ہیں یہ غفلت میں گزارنے کی نہیں ہے، یہاں پر جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو عبادت کی ترغیب دلائی جائے، چاہے وہ گھروں میں جا کر عبادت کرے، مسجدوں میں کرے، لیکن یہ جو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جاتا ہے، ذکر و اذکار محفل وغیرہ کی جاتی ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ اس طرف آئے، کیونکہ اتنا مشکل ہو گیا ہے اللہ کے گھر میں آنا، لوگ 3 گھنٹے فضول چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر میں آتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ 5 راتیں کون سی ہیں؟ یکم رجب کی رات، شب برات کی رات، شب قدر کی رات اور دونوں عیدوں کی راتیں۔ یہ جو راتیں ہیں اس راتوں میں اللہ تعالیٰ کسی کی دعا رد نہیں فرماتا، لیکن دوسری حدیثوں میں یہ آیا ہے بعض ایسے بد نصیب اور بدبخت لوگ ہیں جن کی اس رات میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی، جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ بد نصیب لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پہ مشرک آتا ہے، اس کے بعد سینے میں عداوت رکھنے والا، جو کہ مسلمان بھائی کے لیے سینے میں بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ بندہ اس کینے کو باہر نہیں نکالتا، لاکھ وہ نفل پڑھتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، لیکن اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، والدین کو اذیت تکلیف دیتا ہے، اس بندے کی بھی بخشش اور مغفرت اس رات بھی نہیں ہوتی۔ وہ جتنے مرضی نفل پڑھے، قرآن پڑھے، جب تک وہ اپنے والدین کو راضی نہیں کرتا، ان سے جا کر معافی نہیں مانگتا، ان کے ساتھ حسن و اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جو بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہے یا ناراض، تو وہ اپنے والدین کی طرف دیکھے، یعنی والدین کا راضی ہونا یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ والدین کا جو حق ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ قرآن مجید میں بیان فرمایا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو، ان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ، اور فرمایا کہ جب والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک بھی نہ کرو، یعنی یہ جو اف کہنا ہے، جو ناپسندیدگی کے وقت بندہ کہتا ہے، یہ بھی ان کو نہ کہو کہ ان کو یہ بھی ناپسندیدہ ہے، کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں اور ہماری اولاد ہم سے اب نفرت کرتی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اف کیا چیز ہے، اف کا مطلب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ والدین کا اتنا حق ہے، ان کو اس قدر ان کے ساتھ احتیاط برتنی چاہیے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور وہ اپنا پیشاب بھی نہ کر سکے تو والدین کا حق ہے کہ ان کو پیشاب بھی کرائیں اور وہ ان کا صاف بھی کریں، اور فرماتے ہیں کہ جب ان کی اس گندگی کو صاف کریں تو منہ پر ہاتھ یا کپڑا نہ رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کی اولاد اپنے ناک پر کپڑا رکھتی ہے تو والدین کے دل میں یہ گزرے گی کہ اب ہماری اولاد ہم سے نفرت کرنے لگ پڑی۔ یعنی اف کا مطلب یہ ہے کہ گندگی صاف کرتے وقت ان کے سامنے ناک پر کپڑا بھی نہیں رکھنا، کہ یہ بھی والدین کو ناگوار گزرتا ہے۔ تو اس قدر حقوق ہے والدین کے، والدین جن سے بھی ناراض ہیں، آج کی رات ہے، ان سے جا کے معافی مانگے، ان کے پیروں میں گرے، ان سے معافی طلب کرے۔ اگر وہ آپ کو معاف کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ سچی اور پکی توبہ کریں، اور توبہ ایسی توبہ کہ اس کے بعد کبھی اس کام کی طرف لوٹنے کا ارادہ نہ ہو۔ علماء توبہ کی شرطیں بیان کرتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ توبہ کی شرائط ہے، نمبر 1 کہ جو عمل اس نے کیا ہے برا، اس پر اسے شرمندگی ہو۔ دوسرے نمبر پہ کہ اس کا بالکل اس عمل کی طرف لوٹنے کا دور دور تک ارادہ نہ ہو۔
اگر ہم آج توبہ کرتے ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ بھی موجود ہوتا ہے کہ کل ہم نے حرام کھانا ہے، وہی جو ہم پہلے کرتے ہیں سود کھانا ہے، اپنے حلال روزی نہیں کمانی، تو پھر اس توبہ کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ تو ایک معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ مذاق کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے ہاں توبہ کرو، ایسی توبہ جو پکی اور سچی ہو، جس کے بعد بالکل دوبارہ برائی کی طرف لوٹنے کا دور دور تک ارادہ نہ ہو. تو یہ رات توبہ کی رات ہے، یہ رات استغفار کی رات ہے، یہ رات جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے. اس رات میں چاہیے کہ ہم اس کو غفلت میں نہ گزاریں، موبائلوں پر نہ گزاریں، ادھر ادھر بیٹھ کر نہ گزاریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزاریں. اگر ہم نے یوں ہی غفلت میں گزارنی ہے، ادھر ادھر بیٹھ کر موبائلوں میں گزارنی ہے، اس سے بہتر ہے بندہ سو جائے گا، مثلا گناہ سے تو بچ جائے گا. نہیں، اول تو یہ ہے کہ اس کا اہتمام کرے، اس رات میں نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی مانگے. اللہ تعالیٰ اتنا کریم اور رحیم ذات ہے، جتنے مرضی بندے نے گناہ کیے ہوں، بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو، کبھی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخشے گا نہیں. بنی اسرائیل کے شخص کا ایک حکایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، امام غزالی علیہ الرحمٰن نے مکاشفۃ القلوب میں ذکر کی ہے. بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا فاجر اور فاسق شخص تھا، اتنا بڑا فاسق تھا کہ لوگ اس کی یہ فاسق اور فاجر اور بدکاریوں سے تنگ آ گئے تھے اور اللہ کے ہم پناہ مانگتے تھے کہ یا اللہ اس سے ہمیں چھٹکارا نصیب کر. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ فلاں فلاں شخص ہے جو اس طرح فاسق اور فاجر ہے، اس کو اس بستی سے نکال دے. تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور ان کو نکالا، دوسری بستی میں بھیج دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس بستی سے بھی اس کو نکال دیا. اس بستی سے بھی جب نکالا تو اس شخص کو جا کر انہوں نے ایک غار پہ چھوڑ دیا، بالکل صحرا تھا، وہاں پر نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی سبزہ تھا، کسی قسم کا کوئی نہ آدمی جاتا تھا نہ آتا تھا. تو وہ شخص بیمار ہو گیا اور بہت سخت بیمار ہوا، اس کے پاس کوئی بندہ ہی نہیں تھا تیمارداری کرنے کے لیے، اس کا خیال رکھنے کے لیے. تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یا اللہ کاش یہاں پر اگر میری ماں ہوتی تو مجھے شفقت دیتی، اگر میرا باپ ہوتا تو میرا خیال رکھتا، کاش کہ میری بیوی ہوتی جو میرے پیچھے روتی، کاش میرے بچے ہوتے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا اللہ اس کی بخشش کر دے، اس عاجز کو معاف کر دے. یہ سب عرض کرنے کے بعد کہنے لگا کہ یا باری تعالیٰ ان میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے، ایک تو ہی ہے، تو ہی میرا آسرا ہے، اگر تو نے مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میرا کام خراب ہو جائے گا، میں خسارے میں پڑ جاؤں گا. یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے جنت سے حوریں بھیجی اس کے لیے، اس کی ماں کی شکل، اس کی بیوی کی شکل، اور جنت سے غلمان بھیجے جو اس کے بچوں کے شکل کے تھے اور اس کے پاس شفقت انہیں بانٹنے لگے. اس شخص کا انتقال ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے نبی جا کر اس شخص کا جنازہ پڑھائیے، فلاں فلاں جگہ پر ہے. موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو وہاں پر دیکھا یہ تو وہی شخص تھا جو فاسق اور فاجر تھا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا باری تعالیٰ یہ تو وہی شخص تھا جس کا تو نے خود حکم دیا تھا کہ اس کو اس بستی سے نکال دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ سب در چھوڑ کر جب ہر جگہ سے وہ ناکام ہو جاتا ہے اور میرے در پر آ کر وہ سوال کرتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو نہ بخشوں. یعنی اس شخص جو فاسق اور فاجر تھا، جس کی بدکاری اسے پورا قبیلہ تک تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی بخشش فرمائی. تو یہ کسی بندے کو نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ ہماری بخشش نہیں فرمائے گا، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کے لیے توبہ کرنی پڑے گی. اگر کسی کا حق کھایا ہے تو اس کا حق دوبارہ لوٹانا پڑے گا. اگر کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی پڑے گی. اگر والدین ناراض ہیں تو اس سے جا کر معافی طلب کرنی پڑے گی. اگر ہم نے رشتوں کو توڑا ہے، حدیث پاک میں اس شخص کے بارے میں کیا آتا ہے جو رشتوں کو توڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کی باتیں سن کر، چغلیاں سن کر رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی بھی بخشش نہیں فرماتا. تو اگر ہم سے کوئی ناراض ہے اس سے معافی طلب کرنی چاہیے. اگر کوئی رشتہ دار جس کے ساتھ ہم نے رشتہ توڑا ہوا ہے اس کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا حدیث میں کہ جو بندہ تم سے توڑے اس کے ساتھ تم جوڑو، جو تمہیں تکلیف پہنچائے اس کے ساتھ تم بھلائی کرو. تو مومن تو وہی ہے کہ جو اگلا بندہ برائی نہیں کرے تو یہ آگے سے بھلائی کرے، اگر وہ بھی بھلائی کرے اور اس بھی بھلائی کرے. یہ کوئی احسان تو نہیں ہے، اس نے بھی کیا تو نے بھی کر دی ہے. اصل مومن تو وہ ہے کہ اگر کوئی بندہ برا بھی فعل آپ کے ساتھ کرتا ہے
آپ اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر کے اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت شب میں یہ ہمارا جمع ہونا، صلاۃ التسبیح پڑھنا، یہ نعت اور تلاوت ہوئی، اللہ تعالیٰ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گھر کو آباد کرنے کی بالخصوص توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اہل محلہ کو 5 وقتہ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔